नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर। हॉटलाइन न्यूज़ में प्रोग्राम क्या ये सच है में। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन के हवाले से खासी गहमा गहमी देखी जा रही है। अपोजिशन और बरसरे इक़्तिदार पीटीआई दोनों ही अपनी जगह पे भरपूर कोशिश में हैं कि वो मैदान मार लें, लेकिन इन दोनों में कौन कामयाब होगा ये तो सेनेट इलेक्शन के बाद ही देखा जा सकेगा। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इस कोशिश में है कि पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म की जाए और बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से लेके अब तक वो एक ही चीज़ का प्रचार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को करप्शन से पाक किया जाए। सेनेट के इलेक्शन में भी उन्होंने पाकिस्तान की मारूसी सियासत से हटकर नए इक़दाम उठाए हैं। कराची सिंध से फॉरेन क्वालिफाइड हुनैद लखानी को सेनेट का टिकट दिया गया। हुनैद लखानी की स्पेशलिटी एजुकेशन है। हुनैद लखानी ने 1998 में इकरा यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया और अपनी भरपूर कोशिश से इकरा यूनिवर्सिटी को सिंध की नंबर 1 यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। हजारों स्टूडेंट एजुकेशन से मुस्तफीद हो रहे हैं। एजुकेशन में अपने जोर दिखाने के बाद हुनैद लखानी ने रियल एस्टेट में भी पंजा आजमाई की और यहां पे भी कई प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचाए। इन दोनों फील्ड में कामयाबी के बाद हुनैद लखानी ने पॉलिटिशियन के तौर पर अपने आप को सामने लाया और सियासत में आने से पहले ही अवामी फलाह व बहबूद के लिए बहुत से काम किए। गरीबों की मदद करना और उनके काम आना इनकी दूसरी खासियतों में से यह भी एक खासियत है। सिंध में हुनैद लखानी को बैतुल माल का सरबराह भी बनाया गया, जहां पे उन्होंने बड़ी अच्छी खिदमत सर अंजाम दी। इस हवाले से हॉटलाइन न्यूज़ ने प्रोग्राम क्या ये सच है में एक इंटरव्यू तरतीब दिया। सेनेट के हवाले से वो क्या कहते हैं, सेनेटर बनने के बाद वो क्या इक़्तिदाम उठाएंगे, मज़ीद जानिए सरदार ज़हीर के साथ हॉटलाइन न्यूज़ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर हॉटलाइन न्यूज़ में। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हुनैद लखानी साहब के पास, जो सियासी हवाले से कराची की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। हुनैद लखानी का एजुकेशन के हवाले से भी बड़ा अहम रोल है और हालिया कराची से इनको सेनेट का टिकट ऑफ़र हुआ है, जिसको इन्होंने बखुशी कबूल किया है और ऐसे ही लोगों की हमें पाकिस्तान के लिए ज़रूरत भी है। तो आइए इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि सेनेट के टिकट लेने के बाद लखानी साहब का क्या मंशूर होगा और वो पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत सर अंजाम देंगे। आपको सेनेट का टिकट कराची से पीटीआई के हवाले से आपको मिला। सर, आप सेनेट का टिकट लेने के बाद क्या हिकमत अमली अख्तियार कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकूँ। दूसरी बात ये, जहाँ तक सेनेट की टिकट की बात है, ये तो मेरी पार्टी की मुझ पर मेहरबानी है, प्राइम मिनिस्टर की मेहरबानी है कि उन्होंने ये सेनेट का मुझे इस लायक समझा और मुझे ये सेनेट की टिकट दी। इट्स मोस्ट प्रेस्टिजियस हाउस ऑफ द कंट्री, अपर हाउस, द सेनेट, जो जिसमें मुझे टेक्नोक्रेट की सीट थी। मेरी स्पेशलाइजेशन एजुकेशन की है, बिकॉज जब से मैंने अपना होश संभाला तब से ही एजुकेशन फील्ड के अंदर आया और स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल कॉलेज इन कराची, बिज़नेस स्टडीज़ का। फिर वहाँ से लेके इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, हर सूबे में और फेडरल कैपिटल में सब जगह इकरा यूनिवर्सिटी की शाखें फैलाई। हज़ारों बच्चे आते गए और देखते ही देखते ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई और फिर देखते ही देखते पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बन गई। हायर एजुकेशन कमीशन में टॉप रैंकिंग बिजनेस स्कूल, चार्टर इंस्पेक्शन एवेल्यूएशन कमीशन में टॉप रैंकिंग स्कूल,
for 10 consecutive years. اور الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اتنے اچھے لوگ مل گئے, اتنی اچھی ٹیم مل گئی کہ یہ ساری چیزیں اچیو ہوئیں, اور اس کے نام کی برکت تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بند دروازے کھولے. کی اسپیشلٹی ہے ایجوکیشن میں, کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جو تعلیمی نظام ہے وہ اس ٹائم ٹھیک چل رہا ہے؟ دیکھیے, میری آنے کی وجہ یہ تھی ایجوکیشن کے اندر, کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ باہر کی دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں, اسپیشلی ویسٹرن یونیورسٹیز, ان کے پاس کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا. پاکستان میں نظام یہ تھا کہ پوری سال کچھ نہ پڑھو اور پھر آخر میں 5 سال کے امتحانات کے پرچے نکال کے ان کا رٹا لگا لو, اور پھر امتحانات میں بیٹھ کے چھاپ کے مائکرو سے اور لکھ کے جو ہے پاس کر لو. تو اس میں جو 3 گھنٹے کے اندر پورا سال اسیس کرتے تھے, وہ سسٹم ہی بڑا آبسلیٹ تھا. اور ویسٹرن ورلڈ میں جو ہے وہ سیمسٹر سسٹم, جس میں ہر کلاس جو ہے اس کے اندر پارٹیسپیشن, کوئزز, اسائنمنٹس, پریزنٹیشنز, سب چیزوں کی مارکنگ کمبائنڈ کر کے 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر آپ کو اس سبجیکٹ کا ایک کمبائنڈ 4 مہینے کی ایفرٹ کا رزلٹ ملتا ہے. اور پھر ادر سبجیکٹس ہوتے ہیں. تو ایک کنٹینیوس لرننگ سسٹم ہے جس میں بچہ سیکھتا جاتا ہے, پریزنٹیشنز دیتا جاتا ہے, اور ایک سبجیکٹ میں نہیں, کئی سبجیکٹس میں اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے. بیکاز لائف میں اب ایک سبجیکٹ نہیں ہے جس میں اسپیشلائزیشن کر کے آپ پوری لائف گزار لیں گے. اب آپ کو ہر فیلڈ کے اندر جو ہے تھوڑی نالج ہونی چاہیے. سر, ہم اسلامی ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا جو نظریہ ہے وہ بھی اسلامی نظریہ ہے. پاکستان اسلام کے نام پر بھی حاصل کیا گیا تھا. ایجوکیشن میں اسلامی لٹریچر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہمارا تو مذہب اسلام ہے, ہمارا ملک اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے, ہم سب اسلام کو مانتے ہیں, میجورٹی آف دس کنٹری. لیکن اسلام ابھی بھی پاکستان کے اندر نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا ہمارے کریکولم کے اندر اسلام نہیں تھا؟ ایسی بات نہیں ہے. اصل میں اسلام خالی کتابوں سے پڑھا دینا نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ہمارا طرز زندگی ہے, وہ ہمارے مورلز ہیں جو ہمیں سکھانے ہوتے ہیں بچے کو. دیکھیں, بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ دنیا جو ہے, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہاں پہ مسلمان نہیں دیکھے لیکن اسلام دیکھا, اور پاکستان میں جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں مسلمان تو بہت ہیں لیکن اسلام نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ادرک بھی جو ہے وہ بھی مکسچر کے ساتھ اور فیک ملتا ہے, ٹماٹر بھی خراب ملتی ہیں, مرچیں بھی غلط ملتی ہیں, مسالے بھی غلط ملتے ہیں, دوائیاں بھی غلط ملتی ہیں. مطلب دنیا کی ہر ملاوٹ, ہر چوری, ہر چیز میں, ترازو میں غلط کرتے ہیں لوگ, پیسے کی لین دین میں غلط کرتے ہیں, وعدے کر کے ایگریمنٹس توڑ دیتے ہیں, ایگریمنٹس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, قانون نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں, جس سے میں کہتا ہوں کہ اسلام نام کی چیز نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. مسلمان تو بہت ہیں. پی ٹی آئی سے ہی ٹکٹ کیوں لیا؟ نون لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی ہے, اور آپ کا ایم کیو ایم بھی ہے, مصطفیٰ کمال کی بھی پارٹی ہے, آپ کراچی سے بھی ہیں. پی ٹی آئی کو پریفرنس کیوں دیا آپ نے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی میں اور باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بہت فرق ہے. باقی زیادہ تر تو پولیٹیکل ڈائنسٹیز ہیں نا, وہ ایک شیخ فیملی کی ہے, شریف فیملی کی ہے, تو ایک جو ہے وہ بھٹو فیملی کی ہے یا زرداری فیملی کی ہے. سو اس کے اندر کسی اور آدمی کا رول نہیں ہے. پلس ان کا دونوں کا ایک جو آپ کی پارٹی کا منشور ہوتا ہے اس میں اور پی ٹی آئی کے منشور میں جو بیسک ڈفرینس ہے, ایک کہتا ہے کھاتا ہے تو کیا ہوا, کھلاتا تو ہے. ایک کہتا ہے کھاتا ہے تو کیا ہوا, لگاتا تو ہے. یہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی صرف لگانا ہے, کھانا نہیں ہے, نہ کھانے دینا ہے. اور جب اس چیز کے اوپر ملک آ جائے گا تو ملک میرٹ پہ آ جائے گا. جب ملک میرٹ پہ آ جائے گا پھر اس ملک کو پیچھے کوئی نہیں چھوڑ سکتا. 25 کروڑ عوام اگر میرٹ کے اوپر کام کرنا شروع کر جائے, بیسٹ لوگ بیسٹ جگہوں پر آ جائیں, ان کو مواقع مل جائیں, سفارش کلچر ختم ہو جائے, کرپشن, کسی اور کا حق مارنا ختم ہو جائے کرپشن کر کے, تو اس سے بہتر اور کیا ہے؟ کوئی اور ملک ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. ہم سنگاپور سے بھی زیادہ اسپیڈ میں گرو کر رہے ہوں گے, ہانگ کانگ سے بھی زیادہ اسپیڈ میں گرو کر رہے ہوں گے.
ہم سری لنکا کولمبو اب اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے. دبئی کچھ بھی نہیں تھا ہمارے سامنے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ابو دھابی کچھ نہیں تھا ہمارے سامنے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بحرین جو ہے وہ ڈیزرٹ ہوتا تھا کہاں پہنچ گیا. عمان میں آپ دیکھ لیں مسقط کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آپ باقی دنیا کے جتنے پورٹ سٹیز ہیں آپ ان کو لے لیں, چاہے وہ پیرس ہو, لندن ہو, نیو یارک ہو, ان کی گروتھ کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہاں پہ اسکلڈ لیبر تھی, یہاں پہ ایجوکیٹڈ پاپولیشن تھی, یہاں پہ ایس ایم ایز اور بزنسز تھے, یہاں پہ فائنینشیل سیکٹر تھا, پورٹ سٹی تھا, یہاں سے سپلائی چین تھا پورے اپنے ملک کے اندر اور پوری دنیا سے کنیکٹڈ تھے. یہ ساری چیزیں انگریڈینٹس کراچی میں موجود ہیں. صرف ہم نے یہ کیا کہ ان بزنس مین کو ہم نے وہ ماحول نہیں دیا کہ وہ یہیں پہ رہتے, یہیں پر ہی انویسٹ کرتے اور یہیں پہ اپنے بچوں کی تعلیم اور اپنے بچوں کی جو ہے فیوچر کو دیکھتے. انہوں نے یہ کیا کہ چلو بھائی کینیڈا کی امیگریشن لے لو, چلو بھائی امریکہ کی امیگریشن لے لو, چلو بھائی دبئی میں ریزیڈنٹ بن جاؤ, آسٹریلیا میں بن جاؤ, کوئی ترکی میں فلیٹ لے کے وہاں موو ہو گیا. کراچی تو بزنس کمیونٹی تو خالی ہو گئی کراچی کی. یہ تو ابھی کچھ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوا ہے تو دوبارہ انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی ہے. ذرا سی یہ میکرو اکنامک جو پالیسیز ہیں یہ جب جس طریقے سے ٹھیک ہوئی ہیں آپ دیکھیں دوبارہ لوگ واپس آئیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس میں خان صاحب کے ساتھ میری بہت ساری سملیرٹیز ہیں. ہی از آلسو ان ایجوکیشن, ہی اسٹارٹیڈ اے یونیورسٹی, آئی آلسو اسٹارٹیڈ اے یونیورسٹی, اینڈ الحمد للہ آئی فیل کہ ان کو کیا سیٹسفیکشن ہے. ہی از آلسو ان ہیلتھ کیئر, ہی اسٹارٹیڈ ہاسپٹل اپنی والدہ کے لیے. تو میں نے بھی جو ہے ہیلتھ کیئر کے اندر آئی اسٹارٹیڈ ہاسپٹل اپنے والد کی وصیت پہ ان کے ایصال ثواب کے لیے. پالیٹکس کے اندر بھی وہ آئے غریبوں کو غربت سے نکالنے کے لیے, اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. میرا مقصد بھی یہ ہے کہ پالیٹکس عبادت ہے. اگر ہم اس کے اندر اتنے سارے غریب جو 26% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں, ان میں سے آدھوں کو بھی ہم نے اگر غربت سے نکال دیا تو ملک کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا. اور یہی ہمارا مقصد ہے. انشاءاللہ یہ ہوگا. صرف ہمیں وہ ماحول پیدا کرنے جس سے نوکریاں آئیں, روزگاری آئے, ڈیولپمنٹ ہو, اور پورے ملک میں ہر جگہ کرینیں لگی ہوں, ہر جگہ کنسٹرکشن ہو رہی ہو, ہر جگہ روڈز اور برجز بن رہے ہوں, ہر بزنس جو ہے پراسپر کر رہا ہو. اور وہ ہو سکتا ہے صرف ہم ان پولیٹیشنز کو ملک کے انٹرسٹ پہ کام کرنے پہ لگا دیں. فارن انٹرسٹ پہ یہ جو ایگریمنٹس کر کے ہماری معدنیات, ہمارے کانٹریکٹس, ہمارے ٹینڈرز جو بیچ دیتے ہیں, ارے یہ کوئی ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب ترکی کی کمپنی آئے گی کچرا اٹھانے کے لیے, یہ بھی کوئی کام ہے. چائنا کی کمپنی آئے گی پاکستان میں لاہور کا اور کراچی کا کچرا اٹھانے کے لیے. مطلب کیا ہم اتنے بھی گر گئے ہیں کہ ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں سڑکیں بنانا بھی نہیں آتی؟ وہ بھی کوریا کی کمپنی کو دینا ہوگا, ان کو چائنیز کمپنیز کو. ہمارے لوگ کیوں نہیں آتے؟ اور کرتا تو وہاں سے تو لیبر نہیں آتی, لیبر تو یہیں کا ہوتا ہے. انجینئر ہمارے پاس کم نہیں ہے. اچھا, اوپن رائے شماری کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جس کو اپوزیشن مان نہیں رہی؟ دیکھیں یہ اس کو ٹیکنیکل معاملہ بنایا جا رہا ہے نا. کورٹ کے اندر بھی ہم جو ہے اس کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ٹیکنیکلی لا کیا کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. دیکھیں لا کیا چیز ہے؟ لا از کامن سینس. کامن سینس یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ملک کے اندر جس پارٹی کے پاس جتنی سیٹیں ہوتی ہیں ان کو ٹیکنوکریٹ سیٹیں ملنی چاہیے. اب کامن سینس یہ ہے, لیکن پریکٹس میں کیا ہو رہا ہے, چونکہ خفیہ ووٹنگ ہے تو اس لیے ووٹ ایم پی اے بیچ دیتا ہے. بیچ دینے کی وجہ سے دوسری پارٹیاں جو آلریڈی اتنی کرپٹ ہیں, جو پیسہ لگا کے سیٹیں لینا چاہتی ہیں اور پھر دوبارہ پیسہ کمانا چاہتی ہیں, وہ یہ کام کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے اس کی ویلیو کیا ہے, وہ پیسہ بھی لگا دیتے ہیں. سو بیسکلی یہ ایک وشس سرکل میں ہمارا ملک پھنس گیا ہے جس کے اندر کرپٹ لوگ اپنا پیسہ لگا کے دوبارہ ان پوزیشنوں پہ آ جاتے ہیں اور غریب کو غریب تر کرتے جا رہے ہیں, اس ملک کو اور غریب بناتے جا رہے ہیں. لوگوں کو اتنے برے حال میں کر دیا, ان سے روٹی بھی لے لی, ان سے کپڑا بھی لے لیا, ان سے مکان بھی لے لیا, اتنا برے حال میں کر دیا ہے کہ اب وہ ایسی ڈیلی اپنی پیٹ کی پرابلم میں پھنسا ہوا ہے, اپنی بچوں کی اسکول فیس کی پرابلم میں پھنسا ہوا ہے, اپنے جو ہے وہ بیماری کی دوائیوں کی پرابلمز میں, خریدنے کی پرابلمز میں پھنسا ہوا ہے. وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار بھاڑ میں جائے سینٹ جو بھی ہے, خیر ہے دیکھا جائے. ابھی میں اپنی ماں کے لیے دوائی خرید لوں, بچے کے لیے کھانا ٹماٹر سبزی لے لوں گھر کے لیے, اپنے جو ہے وہ اسکول فیس جو ہے جمع کرا دوں 12-15 ہزار.
اصل میں تو یہ اسکول فیس جو ہے اس بچے کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو اس کو فری میں ریاست نے دینا تھا, لیکن وہ کرپشن کر کے انہوں نے اس کو اور غریب تر کر دیا. اصل میں تو یہ میڈیکل اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو ریاست کو اس کو دینا چاہیے تھا, چاہے وہ انشورنس کی مد میں دیتے, چاہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کی مد میں دیتے. وہ تو انہوں نے کھا گئے سارا کا سارا, ہر سال کھاتے جا رہے ہیں. سو بیسکلی لوگوں کو ایسے ویشس سائیکل میں پھنسا دیا کہ وہ اس طرف دیکھ نہیں سک رہے. عدالت کو ایسے ٹیکنیکل چیزوں میں پھنسا دیا, دیکھیں وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اس طرح ووٹ دینا ہے تو اس طرح دینا ہے, تو ہم کیسے اس کا انٹرپریٹیشن ایسا کہ ارے بھائی انٹرپریٹیشن تو کامن سینس سے دینا ہے نا, کہ بھائی گھپلا نہیں ہونا چاہیے, ایمانداری سے ہونا چاہیے, اور ایمانداری جہاں نہیں ہے وہاں لا کو انٹرپریٹ آپ صحیح طرح کر دیں. اب اگر لا چینج کرانا ہے سینٹ کے اندر تو وہ تو پی ٹی آئی نہیں کرا سکتی, لیکن جنرل پبلک کو تو پتہ ہے کہ ہم نے کوشش کی. ہونا نہ ہونا یہ اللہ جب چاہے گا انشاءاللہ ہوگا. جب بھی جو اسٹیبلشمنٹ, جو عقل مند, جو شعور رکھتے ہیں لوگ, وہ چاہیں گے اس ملک کو نکالنا چاہیں گے ان پرابلم سے, وہ کروائیں گے. کسی بھی ملک کی ترقی میں ایجوکیشن بڑا کردار ادا کرتی ہے, اور بچوں کا جو ٹارگٹ تھا ایجوکیشن کے حوالے سے وہ بالکل اس سے ڈی ٹریک ہو گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیچ میں ایجوکیشن گیپ آیا ہے, اس کمی کو ہم پورا کر پائیں گے, بچوں کو آن ٹریک لے کے آ سکتے ہیں؟ بینگ اے ایجوکیشنسٹ, ناٹ بینگ اے پولیٹیشین, بینگ اے ایجوکیشنسٹ, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو دو چیزیں کہنا چاہوں گا, کوشش کروں گا جلدی سے سمجھا دوں, لیکن آسان نہیں ہے فوراً یہ سمجھانا. اس وقت بھی ہمارا ملک جو چل رہا ہے نا, اصل میں وہ ہماری ایکسپورٹس کی وجہ سے نہیں چل رہا, ہمارے ان غریب ہنرمند لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے جو سعودی عربیہ میں, مڈل ایسٹ میں, امریکہ میں مزدوری کر رہے ہیں. کوئی نرس ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی اکاؤنٹنٹ ہے, اور پاکستان سے باہر جا کر کما رہے ہیں اور پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں. اصل میں یہ ملک ان کی وجہ سے چل رہا ہے, ایکسپورٹ سے زیادہ پیسہ ادھر سے آتا ہے. دوسری یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ابھی بھی آبادی جس تیزی سے گرو کر رہی ہے اس تیزی سے ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر سک رہے, ان کو ہنر نہیں دے سک رہے, اور جب تک ہنر نہیں ہوگی وہ باہر نہیں جا سکے گا. تو آج جتنا پیسہ ہمارے پاس آتا ہے ہمارے لوگوں سے باہر, ہنرمند لوگوں سے, وہ ہم ڈبل کر سکتے ہیں زیادہ لوگوں کو ہنر دے کے. اور اس میں کوئی لمبا چوڑا وہ نہیں ہے, 6 مہینے کا کورس ہے, کارپینٹر بنانا ہے, ڈرائیور بنانا ہے, نرس بنانا ہے, میڈیکل ٹیکنیشین بنانا ہے, آئی ٹی سافٹ ویئر انجینئر بنانا ہے, پروگرامر بنانا ہے, ویب ڈیولپر بنانا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ٹریننگ کرنی ہے, بلاک چین میں کرنی ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں کرنی ہے, آئی او ٹی میں کرنی ہے, ڈیٹا بیسز میں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں 200 سے زیادہ ٹریننگز آلریڈی ہو رہی ہیں, ہزاروں لوگوں کی ہو رہی ہے, لاکھوں لوگوں کو اور کرانی ہے. کروڑوں بچے آج بھی اسکول نہیں جا رہے. آپ کو یہ پتہ ہے, میں اپنے صوبے کی بات کروں, وہاں پہ آدھا بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جاتا, 50%. اس نے اسکول کی در و دیوار دیکھی ہی نہیں ہے, دروازہ ہی نہیں دیکھا, اس نے بورڈ ہی نہیں دیکھا, ٹیچر ہی نہیں دیکھا پوری لائف میں. یہ بچہ جب بڑا ہوگا یہ کہاں سے ہنر سیکھے گا, کہاں سے کمائے گا, کہاں سے کھائے گا؟ یہ نہ صرف ملک کے اوپر بوجھ ہوگا, ہمارے اوپر, ہماری سوسائٹی کے اوپر اس کا نیگیٹو اثرات آئیں گے. یہ یا تو چوری کرے گا, یا تو جیلوں میں ہوگا, یا یہ کوئی ایسا ڈسٹرکٹیو کام کرے گا جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہمیں ایک مہذب معاشرہ بنانے کے لیے ان کو ٹرین کرنا ہے, ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے. پھر یہ آج کے وقت میں تو آپ 2 منٹ میں دیکھ سکتے ہیں فون پہ آپ کی لوکیشن کیا ہے, آپ کی لوکیشن کیا ہے. زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا. ہمارے پاس 11,000 اسکول ہیں جن کی لوکیشنز نہیں پتہ ان کو, جو گوسٹ اسکولز ہیں. ہاں, وہ 11,000 اسکولوں میں ہمیشہ سے سیلریز بھی جا رہی ہیں, وہاں پہ ان کا فرنیچر بھی جا رہا ہے. سو یہ اتنے بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو رہی ہے, اور یہ غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے. جن غریبوں کے بچوں نے وہاں پڑھنا تھا, ان کا فیوچر بننا تھا, ان کی فیملی کو غربت سے نکالنا تھا, ان کا حق مارا جا رہا ہے. سو ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن یہی اس ملک کو نکالے گا. اسکل ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن بھی وہ والی جو ہمیں اس ماڈرن ورلڈ کے اندر دنیا کی اس کمیونٹی میں زیادہ اسپیڈ میں بھگا سکے, تاکہ دوسرے ملکوں کو اوورٹیک کر کے ہم غربت سے نکل سکیں. سینٹ کے الیکشن ناظرین جاری ہیں, اسی والے سے آخری ہم ان سے سوال پوچھیں گے. سینٹ میں جو اوپن رائے شماری ہے اس حوالے سے اپوزیشن کو یا پی ڈی ایم کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کی چونکہ ان کا نیت ہی خراب ہے,
وہ چاہتے ہیں کہ اوپن نہ ہو تاکہ وہ جن لوگوں کو خریدیں وہ پتہ نہ چل سکے. میں کہتا ہوں یہ عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کا سلیکٹڈ نمائندہ, کیونکہ انہوں نے ان نمائندوں کو تو ووٹ نہیں دیا نا, انہوں نے تو بلے کو ووٹ دیا یا پتنگ کو ووٹ دیا یا تیر کو ووٹ دیا. پتہ تو ہو ان کے لوگوں کو, عوام کو, کہ ہمارا نمائندہ کس کے ساتھ کھڑا ہے. بلوچستان کو میں نے دیکھا انتہائی پسماندگی کے حالات میں, روڈ وہاں نہیں ہے, اور وہاں پہ آپ کا بارڈر ہے, ایران کے ساتھ ٹریڈ ہے وہاں پہ, اور ایون سنگل ٹریک ہے وہاں ڈبل, اور ڈیلی کئی بسیں جاتی ہیں, معدنیات سے بھرا پڑا. سندک آپ کا وہاں ہے, ریکودک وہاں پہ آپ کا, کسٹم آپ کا وہاں پہ ہے, آپ کا بارڈر وہاں پہ آپ کی ٹریڈ آ رہی ہے پاکستان کے اندر. لیکن وہاں کے جو مقامی آبادی ہے, خاص کر تفتان کی جو میں نے دیکھا ہے, ان کو تو پینے کا پانی تک نصیب نہیں. اور پی ٹی آئی کو 2 سال ہو گئے ہیں گورنمنٹ کو آئے ہوئے, تو کیا ان کو وہ بلوچستان نظر نہیں آ رہا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں اب اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا رچ پاکستان ہے اتنا شاید ہی کوئی ملک ہو, جو اس کی جغرافیکل لوکیشن ہے شاید ہی کسی ملک کی ہو. یہ خالی اگر ہم اپنے تھر کول کو لے لیں نا, تو جو یہاں پہ کول کی ویلتھ ہے یہ سعودی عربیہ اور ایران کی کمبائنڈ آئل ویلتھ سے زیادہ ہے. اگر ہم خالی ریکوڈک کو لے لیں نا, تو ریکوڈک کے جو ہمارے پاس ریڈی کانٹریکٹس ہیں, جو اگر ہم ایمانداری سے صحیح کمپنیز کو دے دیں تو $500 بلین کی انکم ہے. ہمارا ٹوٹل لون جو ہے وہ $100 بلین ہے. ہم خالی ریکوڈک سے ہی اپنا پورا لون پے کر سکتے ہیں. ریئر ارتھ یہاں پر ہے, یو نیم اٹ, جو پرلز ہیں, روبیز ہیں, جولز ہیں, ہر قسم کے معدنیات, ماربل, گرینائٹ, یو نیم اٹ. بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ یہ سارا جو غریبوں کا حق امیر لوگ کھا جاتے ہیں, اس کی وجہ جو ہے وہ کرپشن ہے. اس کی وجہ جب آدمی کا پرسنل انٹرسٹ آ جاتا ہے, ملک کا انٹرسٹ بعد میں ہوتا ہے, غریبوں کا انٹرسٹ بعد میں ہوتا ہے, تو کانٹریکٹ ایسا لکھا جاتا ہے کہ اس غریب کو کچھ نہ ملے. موجودہ دور سینٹ الیکشن کی گہما گہمی ہے, اور سینٹ الیکشن میں پاکستان میں خاص کر یہ بہت چیز سامنے آئی 2018 میں کہ پیسے دے کے ٹکٹ فروخت کر دیا جاتا ہے سینٹ الیکشن میں, اور خان صاحب بھی ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدام جو ہے یہ پاکستان کے لیے خوش آئین ہوگا؟ دیکھیے میرے خیال میں پورے 2-2.5 سال میں جب سے خان صاحب نے آ کے پرائم منسٹرشپ سنبھالی ہے, انہوں نے ہمیشہ صحیح بات کی ہے. چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو, چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کا معاملہ ہو, چاہے وہ ویسٹرن ورلڈ کو سمجھانا ہو, چاہے وہ ہندوستان کو سمجھانا ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ کو ان کی کانفلکٹ پہ سمجھانا ہو, چاہے وہ ایران کو سمجھانا ہو. مطلب انہوں نے جو بات حق ہے, جو بات سچ ہے, وہ بات کہی ہے, بغیر ڈرے کہی ہے. اور ابھی بھی یہ بات حق ہے اور سچ ہے کہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ غلط ہے. جب تک وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیں ہم اس دنیا کے اس گلوبل ولیج کے ایک چھوٹے سے ملک ہیں. اگر ہمیں ان تمام ملکوں کے ساتھ چلنا ہے تو ان سے ہمیں تیز بھاگنا سیکھنا پڑے گا کہ ہم ان سے تیز بھاگ سکیں نا. اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم ہر فیلڈ کے اندر ایسے لوگ لے کر آئیں جو ہماری ہر معاشرے کے ہر حصے کو تیز بھگا سکیں, چاہے وہ اسپورٹس ہو, چاہے انڈسٹریز ہو, چاہے سروسز ہو, چاہے نالج ہو, چاہے آپ کی ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن ملک کے اندر جو ہے ٹرانسپورٹ سسٹم ہو, الیکٹریسٹی سسٹم ہو, سپلائی چین ہو. ہر چیز کے اندر ہمیں باقیوں سے بہتر ہونا ہوگا, تبھی ہم غربت سے نکال سکیں گے اس ملک. کیا کریں گے کراچی کے لیے سینیٹر بننے کے بعد؟ دیکھیں کراچی کو نظر لگی ہوئی ہے اور کئی دہائیوں سے لگی ہوئی ہے. روشنیوں کا شہر ضرور تھا, کاروباری شہر ضرور تھا, لیکن ہمارے دشمنوں سے وہ دیکھا نہ گیا اور انہوں نے اس کو ہمارے ہی لوگوں سے تباہ کروایا. دیکھیں ادھر جو ہڑتالیں کی وہ کوئی باہر سے آ کے لوگوں نے نہیں کی, ہمارے ہی کراچی کے پولیٹیشنز نے ہر دوسرے دن ہڑتالیں کی اور انڈسٹری بند کرائی. کراچی پورٹ سے پورے ملک کی سپلائی چین بند کرائی. پورے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا نا انہوں نے, ہماری اکانومی کو, ہمارے غریب لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا. اس کے بعد بھی جو پولیٹیکل پارٹیز آئیں جنہوں نے فیڈرل میں بھی گورنمنٹ کی اور پروونسز میں بھی کی, انہوں نے بھی کیا کیا, انہوں نے بھی اسلحے کے لائسنس دیے, انہوں نے یہ جو گینگز ہیں ان کو بڑھایا. کبھی لاشوں کے ساتھ جو ہے فٹ بال کھیلا جا رہا ہے,
کبھی جو ہے پرچیاں بھجوائی جا رہی ہیں, کبھی بڑی بڑی مارکیٹیں چلائی جا رہی ہیں, اور وہ سب اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ کراچی کے اندر ایک جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ رک جائے اور ملک کی اکانومی تباہ ہو جائے, اور غریب جو ہیں وہ اتنے زیادہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے جائیں کہ ہم جو ہے پھر سر اٹھانے کے قابل نہ ہوں. آپ ایک اچھے بزنس مین بھی ہیں, ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہے, اور آپ کی اس میں اسپیشلٹی بھی ہے. میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی کراچی کے عوام کے لیے جب آپ سینیٹر بن جائیں گے؟ تو کراچی جو جن محرومیوں میں کا شکار ہے ان کو کیا آپ کی پریورٹی میں ہوگا کہ کیا پہلا کام آپ کریں کراچی کے عوام کے لیے جس سے ان کو سکون ملے؟ دیکھیے, کراچی میں کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے. جو اصل کام تھا لا اینڈ آرڈر وہ ٹھیک کر دیا ہے ہماری افواج نے. جو دوسرا کام تھا کہ ہماری جو پولیٹکس نے وہاں پہ ایک وہ اپنا ڈومین بنا لی تھی کہ ادھر کوئی اور پارٹی نہیں آ سکتی, وہ بھی ختم ہو گیا. ایسا ویکیوم آ گیا کہ اس کے اندر پی ٹی آئی نے اپنی جگہ بنا لی. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے, اور انہوں نے اس ویکیوم کو پر اس لیے کیا کیونکہ یہ نہیں کہ ان کو پالیٹکس کا شوق تھا, اس لیے تاکہ پھر کوئی 2 نمبر لوگ نہ آ جائیں جو دوبارہ بھتہ خوری, کڈنیپنگز, لینڈ گریبنگز اور دوسری مافیاز والے آ گئے تو دوبارہ پھر ملک کی اکانومی کو اور لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے. بہت سارے لوگ آئے اور ان کو ووٹ بھی ملا, لوگوں نے ان کو تسلیم کیا, لے کر آئے. لیکن اگین چونکہ 18ویں ترمیم آ چکی تھی, چونکہ سندھ کے اندر کراچی جو ہے وہ اس کی پولیٹکس ڈیوائیڈڈ تھی بٹوین 3 پارٹیز, تو کوئی ایک پارٹی بھی کام نہ کر سکی ابھی تک. لیگ پلنگس ہوتی رہی, 18ویں ترمیم, کراچی میونسپلٹی, فیڈرل گورنمنٹ. سو جو سب سے پہلا کام کراچی کے اندر کیا جا سکتا ہے, جو مسائل کا حل ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ کراچی کی اکنامک ایکٹیویٹی کو ریوائیو کرنا ہے. لا اینڈ آرڈر آ گیا ہے, اب اکنامک ایکٹیویٹی کو کیسے ریوائیو کرنا ہے, ایکسپورٹس کو کیسے ریوائیو کرنا ہے, فائنینشیل سیکٹر کو کیسے ریوائیو کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسیز بنانی جیسا کہ اس حکومت میں نے بنائی, وہ اسپیشل اکنامک زونز بنانے جیسا کہ حکومت بنا رہی ہے, جس میں انڈسٹریز لگ سکیں, نوکریاں مل سکیں, ہنرمند لوگوں کو جو ہے اتنی اچھی اسکل دی جائے تاکہ ان کی پروڈکٹیوٹی امپروو ہو, تاکہ لیبر کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو, زیادہ انڈسٹریز وہاں پہ لگیں, وہ والی انڈسٹریز وہاں پہ لگیں جو ہائی پروفٹ مارجن, جس کے ریٹرنز زیادہ ہیں, جیسے آئی ٹی ہو گیا, جیسے الیکٹرانک کارز ہو گئیں, جیسے یہ آئی پیڈ اور یہ ٹیبلٹ فونز ہو گئے, اور یہ ساری الیکٹرانکس انڈسٹری یہ جو ہائی پروفٹ مارجن کی ہے, سروس انڈسٹری ہے, میڈیکل ٹورزم ہے, ایجوکیشن ہے, یہ ساری وہ فیلڈز ہیں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لا سکتی ہیں کراچی کے اندر, اور فورن لا سکتی ہیں. اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو زیادہ نہیں کرنا, صرف انفراسٹرکچر دینا ہے جو ایزیلی دیا جا سکتا ہے. کراچی میں اگر سائٹ ایریا کی بات کی جائے جو انڈسٹریل زون کے نام سے جانا جاتا ہے, اور اس میں بدقسمتی سے اگر وہاں کا کوئی رخ کیا جائے تو تمام کی تمام انڈسٹری بند پڑی ہے, بلکہ وہاں اب اگر یہ کہا جائے کہ گودام بن گئے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا, وہاں زیادہ تر ان انڈسٹریز نے گوداموں کی جگہ لے لی ہے. کس نظر سے ان حالات کو دیکھتے ہیں کراچی میں؟ نہیں, میں تھوڑا سا آپ کی بات کو کریکٹ کروں گا. سائٹ انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ کمپلیٹلی پیکڈ ہے, ساری انڈسٹریز چل رہی ہیں, سب کے پاس اتنے زیادہ آرڈرز ہیں کہ وہ اور آرڈرز نہیں لے سک رہے. پرابلم جو ہے سائٹ ایریا میں وہ انفراسٹرکچر کا ہے, گیس کا ہے, روڈز کا ہے. ایسے روڈز ہو گئے ہیں جیسے شاید وار کے زمانے میں کابل میں, کندہار میں بھی نہ ہوں گے. وہاں پہ مسئلہ پانی کا ہے, وہاں پہ مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے, کیونکہ ساتھ میں جو لیاری کا ایریا ہے وہاں سے اکثر لوگ آتے ہیں اور بھتے لے کے جاتے ہیں. لیبر کے ساتھ کام کرنا ڈیفیکلٹ ہے وہاں پہ. سو آلدو یس دیز آر دا پرابلمس, بٹ سائٹ تو ایک ایریا ہے. There is another area Korangi, there is another special economic zone in the offing in Dhabiji, there is another special economic zone in the offing in Nooriabad. So کراچی جس تیزی سے پھیل رہا ہے, اور اسپیشل اکنامک زونز آر دا سلوشن. اسپیشل اکنامک زونز ہی چائنا کی اکانومی میں ٹربو بوسٹ کا کردار ادا کر چکے ہیں, اور پوری دنیا نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے, چاہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہوں, چاہے یورپین اینڈ امریکن اکانومیز ہوں. سو ہم بھی وہی کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس سی پیک کے اندر مور دین 11
اسپیشل اکنامک زونز ہیں جو بننے، جن میں 2 کراچی کے اندر آلریڈی سٹارٹ ہیں اور بہت جلدی آئیں گے. ناظرین، ہم بڑی ہی پیاری شخصیت حنید لکھانی کے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بڑی پیاری باتیں کی اور ماشاءاللہ ہائیلی کوالیفائڈ ایجوکیشنسٹ ہیں یہ، اور انہوں نے پریفرنس دی کہ جو پہلی پارٹیاں کرتی رہی اور جو پی ٹی آئی میں ان کی آنے کی وجہ وہ یہی ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ کھلاؤ اور کھاؤ. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس لیے پی ٹی آئی کو جوائن کیا کہ میرا مقصد لگانا ہے، کھانا نہیں ہے. اس لیے میں نے ان پی ٹی آئی کو پریفرنس دی اور خان صاحب کے منشور سے میں کافی حد تک متاثر ہوں اور منشور کو آگے لے کے جانے کے لیے یہ بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. میں ایک بار پھر لکھانی صاحب کا مشکور ہوں. لکھانی صاحب نے ہمیں ٹائم دیا. سردار ظہیر، کیمرہ مین مرزا فاروق کے ساتھ، ہاٹ لائن نیوز، اسلام آباد.